Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. जिंदाल एक बिजनेसमैन आया आपके पास और उसके बाद हम देखते हैं कि कल कुलभूषण जाधव उसको बचा लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और हिंदुस्तान में खुशियां बनती है। एप्लीकेशन का दायरा बिल्कुल महदूद था। आईसीजे अपना हतमी फैसला न दे, कुलभूषण को फांसी न दी जाए। जब हमने उनसे कहा कि ये उसके 2 पासपोर्ट हैं, आप बताइए कि क्या ये आपका बाशिंदा है, उस वक्त उन्होंने उसकी आइडेंटिटी से, उसको ओन करने से, उसको मानने से कि ये हिंदुस्तानी है, इनकार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कुलभूषण जाधव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ के अबूरी हुक्मनामे के बाद भारत ने यह तासुर दिया कि जैसे ये पाक भारत जंग थी जो भारत ने जीत ली और पाकिस्तान ने भी इस केस के तनाजुर में कानूनी टीम की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाएगी और साथ ही वजारत खारजा के किरदार पर भी बहुत से सवालात उठे। और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातें भी इस केस को लेकर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। आज ही कोयटा में जलसे से खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कुलभूषण केस का फैसला हेग में नहीं बल्कि मरी की पहाड़ियों पर हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इसी तरह से इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो कल का जो फैसला आया है ये लिंक्ड है नवाज जिंदाल मुलाकात से और सवाल ये पैदा होता है कि कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म इम्तना क्या पाकिस्तानी मौक़िफ़ की कमज़ोरी है या फिर ये एक नॉर्मल ऑर्डर था जिसमें कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं था, जिस तरह के कल से पाकिस्तानी मीडिया में भी हमने देखा, एक भौंचाल सा देखा और ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान की कोई शिकस्त हुई है। लेकिन केस जो है अभी चलना है आगे, उसमें जाके तय होना है कि क्या कौन जीता है कौन हारा है। और हमने ये भी आज के शो में हम बात करेंगे कि क्या इस केस को लेकर भी पाकिस्तान में महज सियासत हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक जज आलमी अदालत इंसाफ और चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे, जबकि साबिक सेक्रेटरी हाजा नजमुद्दीन शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर शो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जस्टिस साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। कौंसलर रसाई के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बरअक्स वियना कन्वेंशन को इन्वोक करना और कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने के अबूरी हुक्मनामा जारी कर देना कैसे इंटरप्रेट करते हैं? पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, इसको ऐसे हाइप दी गई है, इट्स अ नॉर्मल केस। और पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में भी अभी इसका मुकम्मल फ़ैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की अदालतों में ये ज़ेरे इल्तवा है। अभी एक अदालत ने फ़ैसला किया है, बाकी अभी एशलियंस बकाया हैं। तो मैं तो इसको नहीं कहूँगा कि एक फ़ाइनल डिसीजन है। खैर, इन बिटवीन वो चले गए वहाँ पे और फिर वहाँ क्वेश्चन ये उभरा कि स्टैच्यूट जो है 36 इसका ICJ का उसके 36(2) के नीचे जो है जुरिस्डिक्शन वो लेंगे या वो 36(1) ऑफ द वियना कन्वेंशन के नीचे लेंगे। तो दोनों जगह 36 है, एक में 1 है एक में 2 है। तो पाकिस्तान गालिबन, क्योंकि ये एक नया प्रेसिडेंट हुआ है, इससे पहले यूक्रेन वर्सेस रशिया और अल ग्रांडा केस जो है उसमें इस तरह के उन्होंने इंटरम दिए हैं, रिलीफ और प्रोविजंस इनिशिएट किए हैं। लेकिन बात ये थी कि यहाँ सब लोग या बाकी जगहों पे उनका ख्याल था कि क्योंकि पाकिस्तान ने रिजर्वेशंस दी हुई हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है जो कि मार्च 2017 में था, उसको मज़ीद जो कंपल्सरी उसकी जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर ये कहा कि इसमें एक्सेप्शंस होंगी, नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद फिर हम क्योंकि कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं तो कॉमनवेल्थ इंडिया में हमारा 2008 का भी प्रोटोकॉल, तो वो ये इस ख्याल से कि ये चीज़ें पुश करके हम ऑब्जेक्शन जो है सक्सीड कर जाएंगे ऑब्जेक्शन में, जहाँ तक 36(2) का ताल्लुक है उसके नीचे अगर ये केस आएगा। सर, हम तो 2 को लेके प्रेस करते रहे, वो फैसला जो है वो 1 को इन्वोक किया गया। लेकिन एक बात जो सर बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि 1 के नीचे जो काउंसलर
والی بات تھی اس کو شاید اوور لک کیا گیا کہ وہ مینڈیٹری تھا. اس میں پروٹوکول جو ہے آرٹیکل 1 اس میں وہ جورسڈکشن لے سکتے تھے. لہٰذا یہ سمپلسٹ وے انہوں نے ڈھونڈا اور انہوں نے اس میں جورسڈکشن ازیوم کر لی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ فی الحال جب پاکستان کا آبجیکشن جورسڈکشن کا فل طور پہ میرٹ پہ لیا جائے گا تو اس وقت تک دو چیزیں تو امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیے ہر عدالت ایکسیکیوشن کو ٹیمپریریلی روکے گی, کوئی بھی عدالت ہو, یہ ایکسپیکٹڈ بات ہے. یعنی آسان الفاظ میں پاکستان کی جانب سے کلبھوشن جادو کو کونسلر رسائی نہ دینا جو ہے وہ انووک کرنے کا نتیجہ بنا جو جی. اور یہ سمپل بات انہوں نے بتائی. اور یہ دونوں باتیں جو تھی کیونکہ پاکستان کا جو موقف تھا کہ ہم نے کونسلر آف ایکسیس کی دیا آفر, لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ کلیئر نہیں تھا کیونکہ وہ کنڈیشنل تھا کہ وہ کچھ فلفل کریں چیزیں, تو وہ ساتھیوں کے اس کے ان تک رسائی دی جائے اس طرح کی پاکستان. تو یہ ویسے تو مینڈیٹری تھا اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, کنڈیشنل اسے کر نہیں سکتے تھے بیکاز وینا کنونشن کے خلاف وہ بات ہے. یہی بات جو ہے اس نے ان کو امپریس کیا. لیکن دیکھیں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا, انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کا کوئی پریجوڈس نہیں ہوگا ہمارے اندر یہاں جو اپیلز یا یہاں کے جو پروسیسز ہیں اس کے اوپر. صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کیونکہ ابھی تک آپ نے نہیں دیا کونسلر, تو اس لیے آپ کہیں اجلت میں اس کو نہ کر دیں. اگر پاکستان یہ کہہ دیتا کہ جی یہ 17 اگست کی ڈیٹ نہ دیتا اور اسے وہ جو ہے اوپن رکھتے تو شاید اسٹے آرڈر کیونکہ کمٹ کر جاتا پاکستان. بالکل. عبدالدین شیخ صاحب جس طرح بات کی, جیسے صاحب نے کونسلر رسائی کی, کونسلر رسائی کے معاملے پر پاکستان کا یہ موقف تھا کہ قومی سلامتی کے امور میں کونسلر رسائی نہیں دی جا سکتی, اور یہی نقطہ جو ہے کلبھوشن جادو کی سزائے موت پر عمل درآمد جو ہے اس پر سٹے کی وجہ بنا. کیا اس کیس میں کونسلر رسائی نہ دینا ہی پاکستان کے پاس بہترین آپشن تھا یا آپشن کچھ اور بھی تھے؟ دیکھیے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو 2008 کا جو معاہدہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس کو دیکھنا ضروری ہے. اس میں ایک کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی کے سوالات ہیں اس پہ ہر کیس میں جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے یعنی جو ہوسٹ اسٹیٹ ہے ول ڈیسائڈ دا میٹر آن میرٹ. یہ 2008 کی اگریمنٹ کا ایک حصہ ہے, اور 2008 کی اگریمنٹ کا جب یہ حصہ ہے اور یہ حصہ ایک معاہدہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کہ سپلیمنٹ نہ صرف کرتا ہے لیکن میری نظر میں سپلانٹ کرتا ہے وینا کنونشن کی پروویژنز کو, کیونکہ جو بائیلیٹرل اگریمنٹ وینا کنونشن کی انٹرپریٹیشن پہ ہے وہ دو ممالک اپنے آپ میں ایک معاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہماری انٹرپریٹیشن وینا کنونشن کی یہ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہاں پہ ہوسٹ کنٹری اپنا فیصلہ میرٹ پہ کرے گی. اب یہ 2008 والی معاہدہ جو تھا اس کو ہمیں رجسٹر کرنا تھا, کیونکہ اگر ہم رجسٹر نہیں کرتے تو لا آف ٹریٹیز جو ہے اس کے تحت یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی آرگن, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا, وہ اس کو کاگنیزنس نہیں دے سکتا, یعنی وہ اس کو اپنے آتھرائزیشن میں یا اپنے ڈیلیبریشنز میں اس کو ایک حصہ نہیں بنا سکتے. اب معذرت چاہتا ہوں, جب یہ موضوع انہوں نے اٹھایا تو 3 چیزیں دیکھنے کی ہیں. ایک کہ انہوں نے اس کو صرف نوٹ کیا اور اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کی. بھنڈاری صاحب نے, جو جسٹس بھنڈاری ہیں, انہوں نے جو سیپریٹ ججمنٹ لکھی اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ صاحب یہ جو 2008 کی اگریمنٹ ہے اس کو رجسٹر نہیں کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کاگنیزنس نہیں دی جا سکتی. لیکن اب یعنی 29 مارچ 2 دن پہلے یہ رجسٹر ہو گئی ہے, اور لا آف ٹریٹیز میں بھی یہ واضح ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اپنی پریکٹس میں یہ واضح ہے کہ آپ کسی وقت بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ کہ یہ کیس جاری ہو اس سے پہلے رجسٹر کریں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ رجسٹر ہو چکا ہے, اور یہ میری نظر میں ایک اہم پہلو ہوگا جب آپ کی آرگیومنٹس آئیں گی اب جورسڈکشن کے سلسلے میں اور کیا کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے جج صاحب نے جو
کہا ہے کہ میری طرف سے اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ انڈیویجول کا رائٹ بنتا ہے، ناٹ دا اسٹیٹ بٹ دا انڈیویجول. اب یہ ایک نیا پہلو ہے جس کو انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن میری نظر میں اگر ابھی تک آئی سی جے کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پہ اپنے فیصلے دینے ہیں اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس پہ دینے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو یونانیمس ڈیسیشن ہے اس میں دوسرے ججز نے اس جج کے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کیا ہے. یہ ایک خطرناک پہلو ہے، لیکن اس پہ ہمیں ایک آرگیومنٹ بنانی پڑے گی کہ یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ ابھی بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کی بات ہے. اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں 2008 کے فیصلے میں یا معاہدے میں یہ واضح ہے کہ اگر میرٹ پہ سیکیورٹی کا سوال ہے تو یہ ہوسٹ کنٹری ڈیسائیڈ کرے گی. علی محمد خان صاحب، آپ کی جماعت نے تو عالمی عدالت انصاف کے عبوری حکم نامے پر 7 سوالات اٹھائے، اور لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئٹہ جلسے سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ کلبھوشن کیس کا فیصلہ ہیگ میں نہیں بلکہ مری کی پہاڑیوں پر ہوا. ان کا اشارہ تھا نواز جندل ملاقات کی طرف. تو اس معاملے پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو اس کو سیاسی رنگ کیوں دے رہی ہے، یعنی کہ جو اس کی حقیقت پر کیوں نہیں بات کر رہی، میرٹ پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے اور اس چیز کو اجھالنا نہیں چاہیے. اس ایشو یہ کوئی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ نہیں ہو رہی جو کلبھوشن کا ایشو ہے. کلبھوشن ایک دہشت گرد ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے آیا تھا، جو رو کا سرونگ افسر ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے. یہ دو طرفہ دو ملکوں کا آپس کا مسئلہ ہی نہیں، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. یہ وہ کشمیر جو کبھی جواہر لال نہرو لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ہندوستان اس کو بائیلیٹرل کہتا تھا. یہ دو ملک کا مسئلہ ہے، دو ملکوں کا، اس میں بیچ میں کسی کا کوئی کام نہیں ہے. پھر آج آپ ان کو دیکھیں پچھلے 20-25 سال 30 سال سے کیا کہہ رہے ہیں ہمارا ٹو ٹانگ ہے اور یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے. وہ کشمیر جو نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، آج اس کو ہندوستان اپنا اندرونی مسئلہ کہتا ہے. اور پاکستان کی حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے، وہ کلبھوشن پہ تو جا کے جلدی سے اپنی جورسڈکشن کو ایگری کر گئے، مسئلہ کشمیر کو لے جانے کی ان میں ہمت نہیں ہے. ایز اے پاکستانی ہمارا حق ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے سجن جندال جو ان کا سجن ہوگا، ہمارا کوئی سجن نہیں ہے. وہ we have got no love lost with Jandal because we know what his views are about Pakistan and about Pakistan's army and ہماری جو حساس ادارے ہیں. جندال اور اس کا بیٹا دونوں سوشل میڈیا پہ جا کے باقاعدہ پاکستان کے ڈیفنس فورسز انکلوڈنگ آپ کے حساس ادارے کو بیش کرتے رہے ہیں. اس آدمی کا اگر میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان، میاں نواز شریف اگر وزیر اعظم پاکستان نہ ہو، جا کے ہماری طرف سے علی محمد خان صاحب جو اس کیس کو، علی محمد خان صاحب جو کلبھوشن کے معاملے کو آپ لنک کر رہے ہیں سجن جندال ملاقات کے ساتھ، اس آپ کا جو آرگومنٹ ہے اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ڈان لیکس کے ایشو میں ڈان اخبار کا نام آیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، آپ نے ایک الزام لگایا، آپ سے اس کا آرگومنٹ اس طرح نہیں ہے. اگر نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ہم اس سے پوچھیں گے. وزیر اعظم نہ ہو جا کے ہماری طرف سے اسرائیل کے وزیر اعظم کی گود میں جا کے بیٹھ جائے. اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ جندال سے کیوں ملا. جندال سے ملا اپریل میں آپ کے کلبھوشن کو سزائے موت FGCM دے رہی ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل دے رہی ہے. اس سے جو ہے 2 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے آپ جا کے چھپکے سے جورسڈکشن ایکسپٹ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے، آپ نے جورسڈکشن ICJ کی ایکسپٹ کیوں کی؟ ICJ کوئی دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، تھوڑی بہت لا ہم بھی سمجھتے ہیں. ICJ ساری سی فورم ہے جو دو ملک جب ایگری کرتے ہیں تب وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، تب وہاں پہ کیس لے کے جاتے. کشمیر کو کیوں نہیں نواز شریف لے کے گیا یا اس سے پرویز مشرف پہلے لے کے گیا؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ کلبھوشن یادو جو آپ کے ہاتھ میں ایک طرف کا پتہ تھا، وہ آپ چاہتے نہیں کہ اس کو آپ استعمال کرتے، نہ آپ نے 1 سال دنیا کے فورم میں اس کو اٹھایا. نواز شریف جب گئے یونائٹڈ نیشنز میں، ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پاکستان کو، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ICJ میں، کیا جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ وائز ڈیسیژن تھا؟ اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. جسٹس صاحب, جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ علی محمد خان صاحب نے آرگیو کیا کہ پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا آئی سی جے میں, ہم گئے تو ہم نے جورسڈکشن تسلیم کر لی, تو کیا نہ جانے سے کیس ہمارا مزید ڈیمیج ہوتا یا وہ جانا ایک غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیے کویشچن یہ ہے کہ آپ 36(2) کے نیچے تو بات ڈفرینٹ ہے جو اسٹیچوٹ ہے, لیکن یہاں پہ جب وینا کنونشن 36/1 میں کیس ہے اور پروٹوکول اس کا جو ہے 1 اس میں یہ ہے کہ وہ جورسڈکشن ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ان کیس آف اے ڈسپیوٹ, اور انہوں نے بتایا کہ ڈسپیوٹ تو ہے کیونکہ وہ سارے آرگیومنٹس دیے ہیں جو میرے پاس ججمنٹ موجود ہے, تو نہ جانا جو ہے وہ یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی جائے یا نہ جائے, لیکن ایکسپلین تو کرنا کورٹ کو اچھا ہی ہوتا ہے, ایکس پارٹی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایکسیکیوشن تو پھر یک طرفہ روک دیتے. یہاں پہ ایکس پارٹی ڈیسیژن آنا تھا اگر ہم نہ جاتے نہیں, وہ تو اس میں ایکسیکیوشن کو تو ہر کورٹ روکے گا. اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اس بیسس پہ کہ یہ نہیں ہوا یو ٹیل اس یہ وہ, تو پھر اگر ان کو پلین دے دیتے نا آپ فیلڈ, تو میرا خیال ہے یہ کوئی غلط نہیں ہوا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہم کیوں گھبرا گئے. وجہ یہ ہے کہ انٹرم ہے اور ایکسیکیوشن رکی ہے. میرا گھر گرایا جا رہا ہے تو میں سٹے لوں گا, بعد میں فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کی جگہ ہے, تو انٹرم ریلیف تو لیتے ہیں, فرسٹ ایڈ ہے یہ سارٹ آف, تو اس میں نہیں ہے. ہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ 2008 والا جو ایگریمنٹ ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو کیا ہوگا جبکہ وہ رجسٹر ابھی ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے رجسٹر اس کو نہیں کروایا کہ ممبر سٹیٹس, لیکن کورٹ نے اس بات کو ڈیل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رول 73 جو ہے وینا کنونشن کا, اس کے مطابق آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. جی ہاں, اور وہ سر یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ورڈکٹ دے دیا ہے. دیٹس اے لیگل اوپینین دے ہیو ایکسپریسڈ کہ یس یو مے سپلیمنٹ, یو مے ایڈ, بٹ ناٹ دیٹ یو کین کوئی ڈیروگیٹری نہیں کر سکتے چیز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے 208 کی ان کی نا ایکسیپٹنس جو ہے وہ قائم رہے گی. اسی طرح وہ جو باقی ریزرویشنز ہیں انڈیا کی بھی ہیں 74 کی, وہ بھی حائل نہیں ہوں گی رستے میں جبکہ یہ جورسڈکشن لیا گیا ہے. 29 کو جیسے صاحب سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, 29 اپریل کو جو ہم نے ڈکلیریشن دیا اور ہم نے جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا, اس کے آخری پیراگراف میں جو پیراگراف اس کا لاسٹ ہے اس میں پاکستان نے یہ شرط رکھی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو امور ہوں گے ان پہ پاکستان اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے گا. ہاں دیکھیں ابھی جو آگے کیس چلے گا اس میں یہ فائدہ ہوگا. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اوپینین ایکسپریس کر چکے ہیں اس بات پہ, گو دس اوپینین کین چینج, بٹ انہوں نے کہا ہے کہ یس اس کو آپ یہ جو پروویژن ہے اس کی وینا کنونشن کی 36(1) اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کو فردر کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, ریڈیوس نہیں. یہ 73 رول کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا. جسٹس بنڈاری نے جو ہے اپنا ایڈیشنل نوٹ لکھا اس میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے. جی انہوں نے کیا ہے. اب ہم تو میجورٹی پہ ڈیسیژن پہ جا رہے ہیں نا جی, بالکل. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے. اب انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکول جو اس کے ساتھ ہے اس میں ان کا اختیار ہے, اور انہوں نے اگر ایک دفعہ انٹرپریٹ کر دیا, ایک لیگل انٹرپریٹیشن دے دی, تو ہاؤ ول دے چینج. یہ کوئی فیکچوئل بات تو ہے نہیں ہے. ہاں پاکستان میں ٹیک اٹس پلی کہ جی ہمارا یہ ہو گیا یہ 7, لیکن رہنا نہیں چاہیے تھا, یہ اس وقت رجسٹر کر دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح. نجم الدین شیخ صاحب آپ نے بھی یہ بات پہلے کی تھی کہ رجسٹر پاکستان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا, جس طرح سے بھی جسٹس صاحب نے آپ کی بات سے ایگری کیا ہے. بالکل اس سارے سینیریو میں وزارت خارجہ کے کردار کو آپ کہاں ریٹ کریں گے؟ وکیل فوج دے رہی ہے, ایڈ ہاک جج کی تقرری بھی ہم نہیں کر سکے, اور وزارت خارجہ پر اس کیس میں سے متعلق ضروری مشاورت نہ کرنے کا بھی الزام لگ رہا ہے. آپ سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, آپ وزارت خارجہ کے کردار کو کہاں ریٹ کرتے ہیں سارے کیس میں؟ دیکھیے پہلے تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جو چوہان صاحب نے بات کی میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لا آف ٹریٹیز ہے جس کے تحت آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ٹریٹیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اس میں یہ واضح کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے معاہدے ہیں جس کو آپ نے رجسٹر نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اگر آپ اس کو رجسٹر کریں جبکہ کیس چل رہا ہے. اگر کیس کی ابھی تک کنکلوژن نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی وقت بھی رجسٹر کر کے
اور اس کے امپلیکیشنز کو لا سکتے ہیں. اب میری نظر میں جسٹس بندھاری نے اپنے جو اوپینین لکھی ہے اس میں اس نے اسی پہ ایک دار و مدار رکھا ہے کہ چونکہ پاکستان نے اس معاہدے کو رجسٹر نہیں کیا تھا اس وجہ سے ان کی جو پلیڈنگز ہیں وہ انفرکچوس ہے. اب مجھے یہ نظر نہیں آتا کیونکہ اگر یہ پروویژن ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں جب تک کہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوا ہے تو 2008 کی اگریمنٹ کی ویلیڈیٹی اور اس کو مد نظر رکھنا آئی سی جے کے لیے ایبسلیوٹلی اسینشیل ہے. دوسری چیز جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس اگریمنٹ میں اور ہماری 29 اپریل نہیں 29 مارچ کی جو ہم نے ڈکلیریشن کی ہے اس دونوں میں یہ واضح ہے کہ جو ایشوز ہیں سیکیورٹی کے اس پہ فیصلہ ہوسٹ کنٹری کرے گی. یہ اس پہ ہندوستان کا اتفاق ہے اور 9 سال سے یہ اتفاق ہے اور یہ اتفاق اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان اور ہندوستان میں اس قسم کے تنازع ہوتے رہے ہیں کہ یہ جناب جس کو ہم نے پکڑا ہے یہ جاسوسی کر رہا تھا, دہشت گردی کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, یہ ہم فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ آرڈنری کونسلر اسسٹنس کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے جاسوس کو یہ کونسلر ایکسیس دی تو جو اس کے پاس خفیہ خبریں ہیں وہ اپنے وکیل کو یا اپنے کونسل کو ٹرانسمٹ کرے گا. یہ تو کوئی ملک پرمٹ نہیں کرے گا, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے ہندوستان پاکستان نے یہ معاہدہ کیا تھا کیونکہ ہمارے ہاں اس قسم کے انسیڈنٹس ہو چکے تھے اور دونوں ممالک کو یہ تھا کہ بھائی اگر آپ نے سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو پھر آپ اپنے طور پہ فیصلہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ چوہان صاحب کے ساتھ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ عبوری فیصلہ ہے. یہ فیصلہ نہ انہوں نے جورسڈکشن ڈیسائیڈ کی ہے نہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. انہوں نے صرف کہا ہے کہ جب تک کہ ہم اس کو پوری طرح سے کنسیڈر کر سکیں آپ اس ایکسیکیوشن کو سٹے کریں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ منسٹری آف فارن افیئرس کو آپ کیوں ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں آپ نے جس قسم کی سسٹم بنائی ہے آپ نے وزارت خارجہ کو کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں دی. میں اس پہ اتنا خفا ہوں کہ وزارت خارجہ کو اپنے وزارت خارجہ نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں جس صاحب آپ پہ آؤں گا, میں علی محمد خان صاحب سے ایک شارٹ کامنٹ لے لوں پھر اس کے بعد آپ پہ آتا ہوں. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل علی محمد خان صاحب, جس سے آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, جسٹس صاحب کی بات آپ نے سن لی کہ پاکستان نہ جاتا تو ایکس پارٹی ڈیسیژن وہاں سے آ جاتا اور پھر بھی اس صورت میں بھی پھانسی روک لی جاتی. دیکھیے شارٹ کمنٹ تو میں نہیں کروں گا, میں اپنی بات پوری کروں گا. جو شیخ صاحب نے ابھی نجم الدین شیخ صاحب نے بات کی ہے ان کی اس بات سے میں 200% ایگری کرتا ہوں کہ آپ کا جو فارن آفس ہے اس کو ایک طرح سے ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے. یہ دنیا جو ہے آج کی میں بات نہیں کہ لوگ کہتے ہیں آج نہیں, جب سے دنیا بنی ہے تب سے آپ کے ایک ایل چی کا کردار ہوتا تھا. فارن منسٹری کا ایک رول ہے. جس طرح ہارٹ کا آپریشن انتہائی ایک سنجیدہ اور ٹیکنیکل انتہائی حساس ایشو ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ حساس ایشو آپ کی فارن منسٹری ہے. کیونکہ آپ کا ایک غلط بیان, آپ کا ایک غلط سٹیپ پاکستان یا اپنے جو بھی آپ کا ملک ہے اس کے لیے آپ آئندہ 50 سال کے لیے مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یار آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ آپ کی نظر میں سرتاج عزیز صاحب اس کیس کے لیے ماہر سرجن نہیں ہیں؟ یار پلیز مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجئے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ نے اگر بلا لیا مجھے. دیکھیں جی آپ بات میں سرتاج صاحب سے ذاتی طور پہ ملا ہوں ایک مسئلے میں. وہ انتہائی لرنڈ آدمی ہوں گے, بہت وہ عزت ناک آدمی ہیں, لیکن دیکھیں یو نیڈ اے فل ٹائم فارن منسٹر جو کہ امپاورڈ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایج فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہے. یو نیڈ اے ینگ مین, یو نیڈ اے ینگ فارن منسٹر. ذوالفقار علی بھٹو جب تھا ایوب خان کے ساتھ, اور پھر ظاہر ہے پھر کہانی سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا. یو نیڈ گڈ پیپل, لرنڈ پیپل, کیونکہ دس از اے فل ٹائم جاب. یہ وزیر اعظم نہیں کر سکتا, وزیر اعظم کو 100 کام اور ہوتے ہیں. ایک دوسری چیز, کلبھوشن یادو پہ آپ دیکھیں, ہمیں آئی سی جے سے کوئی گلہ نہیں ہے. آئی سی جے ٹو ہیل ود دیم. ہم اپنی حکومت سے بات پوچھ رہے ہیں. دیکھیں
آپ نے جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا پتہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اور بھائی یہ میرا گھر کا معاملہ ہے. دیکھیں آج کل اگر آپ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے, بھائی کے ساتھ کے مسئلے پہ گھر میں کھٹ پٹ ہوئی ہے, آپ آج ڈان پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے. بھائی میرے ملک میں دہشت گرد پکڑا گیا ہے جو میرے ملکوں کو مار رہا تھا. از ناٹ ایون اے اسپائی. اسپائز کی باقاعدہ وینا کنونشن اس پہ پرزنر آف وار کے طور پہ کنسیڈر ہوتا ہے, اس پہ وینا کنونشن اپلائی ہوتا ہے. یو کانٹ کل اے اسپائی. ٹھیک, آپ کو اس کے ایک لا کے تحت جانا. ہی از ناٹ اے اسپائی, ہی از اے ٹیررسٹ بڑی. وہ ٹیررسٹ ہے جو ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں. اچھا دوسرا ایشو اس میں یہ ہے میرے بھائی کہ جب کلبھوشن یادو آپ کے ہاتھ میں آیا, 1 سال آپ بیٹھے رہے, 1 سال آپ نے دنیا کو بتایا تک نہیں. پی ایم نواز شریف صاحب جب گئے یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر پہ بات کی, بڑا احسان کیا قوم پہ, لیکن وہاں پہ کلبھوشن پہ سمم بکمن تھے. The point is وہ کیا وجوہات تھی دنیا کو آپ نے بتانا. دیکھیں اگر آپ 1 سال پلیز میرا یہ پروسیڈ کیجئے پوائنٹ, 1 سال اگر آپ کلبھوشن یادو پہ جو آپ کو فری ہٹ ملی تھی لیفٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ 1 سال اگر دنیا میں اس پہ کیمپین کرتے کہ یہ کلبھوشن ہے, یہ دہشت گرد ہے, اس کو ہم نے پکڑا ہے, آج ہندوستان کسی کو منہ نہ دکھا سکتا ہوتا. آپ نے وہ نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے آپ نے وہ نہیں کیا. ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جسٹس صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ اپنی بات پہلے میں بہت جلدی کہوں گا. گزارش یہ ہے کہ ہمارے محترم نجم الدین صاحب نے جو فرمایا ہے اس کا ایک آنسر 33 میں جو پیراگراف ججمنٹ کا, میں کوئکلی آئی ول گو تھرو اٹ. ان ریسپیکٹ آف 2008 agreement, the court does not need to decide at this stage of the proceedings whether Article 73 of the Vienna Convention would permit a bilateral agreement to limit the rights contained in Article 36 of the Vienna Convention. It is sufficient at this point to note that the provisions of 2008 agreement do not impose expressly such a limitation. Therefore, the court considers that there is no sufficient basis to conclude at this stage that the 2008 agreement prevents it from exercising its jurisdiction under Article 1 of the optional protocol over disputes relating to interpretation or the application of Article 36 of the Vienna Convention. Consequently, the court considers that it has a prima facie jurisdiction under Article. So this aspect has been dealt with and interpreted. بالکل اس میں جو جی 33 بالکل. تو جیسے صاحب ابھی آپ کی نظر میں آگے چونکہ کیس ابھی چلنا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کیس آپ کو کس طرف جاتا دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں the case has not concluded. ابھی یہ کیس زندہ ہے بالکل, اور ڈومیسٹک جورسڈکشن ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ڈومیسٹک جورسڈکشن کو انووک کرتے ہوئے اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اس میں جو حائل پرابلمز ہیں یا تو وہ وہاں سے ریزالو ہوں گی یا پھر یہاں ان کو ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا وینا کنونشن کے تحت, اگر وہ لازم ہے ہمارے اوپر اور ہے اس کو کونسلر ایکسیس دینا, کونسلر ایکسیس دینی پڑے گی. ہاں جو محترم نجم الدین صاحب کے گفتگو سے مجھے سمجھ آئی بات کہ اس میں ڈینجرز ہیں, لیکن وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے بیلنس کہ وہ ڈینجرز بھی نہ ہوں, کیونکہ ڈینجرز انفارمیشن کے اوپر ہے. یعنی کہ یہ چیز اس کا مطلب ہے یہ تو لنگر آن کر جائے گی اس طرح سے. جی ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ وی فائنڈ اے وے آؤٹ کہ ہم اپنی جورسڈکشن کو جو ہے وہ ریسٹور کریں اور اس کیس کو ڈومیسٹکلی ڈیسائیڈ کریں سارے ایشلیونز میں جو کورٹ کے ایشلیونز ہیں, اینڈ وی برینڈش دس کیس later on to the ICJ saying that on merits it has been decided no procedural flaw and he is guilty, and that will vindicate Pakistan's better than we rest it with ICJ to decide anything. This is what I think. Thank you. شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا اپنی آپ کی اوپینین ہے کہ پاکستان کو کس سمت میں جانا چاہیے اور کن پوائنٹس پہ اسرٹ کرنا چاہیے چونکہ کیس تو ابھی چلنا ہے, کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ جی میں اسی چیز پہ پھر فوکس کروں گا جس کا ابھی چوہان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ پیرا 33 جو ہے اس میں پریما فیسی آن دا فیس آف اٹ ایٹ دا اسٹیج وہ چاہ رہے ہیں یہ کہنا کہ ہم نے کوئی اس پہ ابھی ڈیفینیٹیو ججمنٹ نہیں پاس کی کہ 2008 کی ایگریمنٹ کا کیا اثر ہوگا اور اس کا جورسڈکشن پہ یا اگلے سٹیپس پہ کیا اثر ہوگا. مجھے ابھی بھی نظر آتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں کیونکہ میں قانون ساز ہوں نہیں,
میں اس کو صرف اسی پہلو سے دیکھتا ہوں جو کہ میں نے تھوڑا بہت انٹرنیشنل لاء پڑھا تھا، اور اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی بھی جب دو ممالک ایک اگریمنٹ کرتے ہیں اور وہ اگریمنٹ ہوتی ہے انٹرپریٹیشن آف دا وینا کنونشن، تو اب اس انٹرپریٹیشن کو اوور ٹرن آئی سی جے نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر دو ساورن اسٹیٹس ایک معاہدہ کرتے ہیں اس اگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن پہ، تو اس کو کوئی اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ اسی کی وجہ سے مجھے جو ایک خطرہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو والے جج نے کہا کہ دا رائٹ آف دا انڈیویجول، لیکن اس وقت ابھی تک آئی سی جے میں یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ رائٹ آف دا انڈیویجول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ آگے دوسرے سٹیپس لیں۔ شیخ صاحب شارٹلی جو بات کی بھی جسٹس صاحب نے کہ کونسلر رسائی شاید ہمیں دینا پڑے کلبھوشن جادیو کو، ممکن ہے ایسا کیا، اور اس کے نتائج کیا؟ یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا، ٹو بی کوائٹ آنیسٹ وتھ یو۔ دیکھیے میں پھر سے دہراؤں گا کہ 2008 کی اگریمنٹ اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ آپ اس قسم کی رسائی نہیں دینا چاہتے تھے، دونوں ممالک نہیں دینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب آپ کے نزدیک کیا تجاویز ہونی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ تو بنا رہی ہے، لیکن تجاویز بھی کیا آپ حکومت کو کچھ دیں گے کہ اس کیس کو کیسے لے کر آگے بڑھا جائے؟ ان کو ہم کیا تجاویز دیں جو جندال سے چھپ چھپ کے ملتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بتایا جائے، اس کے منٹس آن ریکارڈ لائی جائیں کہ دیکھیں اس کی ملاقات 29 کو آپ کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے بعد اس کا سزائے موت آنا اس دہشت گرد کا۔ دیکھیں میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ ابھی اور فورمز موجود ہیں۔ دیکھیں ایز اے لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے کلبھوشن یادو، اس کو کسی ٹیررسٹ کورٹ نے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہوتی ہیں یا کسی فوجی عدالت نے جو آپ کی ٹیررزم کے خلاف جو فوجی عدالتیں بنی ہیں انہوں نے نہیں سزا دی۔ This is a judgment which has been passed against him, he's been condemned to death by Field General Court Martial، جس پہ آرمی کے چیف نے کلیمنسی ریجیکٹ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت اس کے خلاف سیریس تھی سزائے موت میں، تو وہ دن جب اپنا آرمی چیف نے ریجیکٹ کیا اور جب کل سٹے آیا ادھر سے آئی سی جے سے، یہ اتنا بیچ کا گیپ کیوں دیا گیا؟ یہ سوال کا جواب نواز شریف کی حکومت نے دینا ہے کہ ملک کے دشمن کو اتنا لیوے کیوں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کو آئی سی جے کو کلیئر کہنا چاہیے دو باتیں۔ پہلی بات، یہ ہمارا ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور اگر آپ اس طرح کرو گے کہ دہشت گردوں کو سٹے دو گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاکستان نے 40-50 ہزار بندے شہید کروائے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں نا وی آر سو کالڈ فرنٹ رنرز ان دا وار اگینسٹ ٹیرر، تو آپ آئی سی جے سے ٹیررزم کو آپ دنیا میں لیگلائز کرنا چاہتے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کرو، میسج یہ دہشت گردی کرو، آئی سی جے سٹے دے۔ پاکستان کو سخت موقف اپنانا ہوگا آئی سی جے میں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا اور نجم الدین شیخ صاحب آپ کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔